बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ईरान के प्रेसिडेंट का यहाँ पे 2 रोज़ा दौरा जो है जी पाकिस्तान में, उसको हम सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस के मुताबिक नहीं देख सकते, हम इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा। और उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, एक रीज़न नहीं है उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। इसको हमें देखना पड़ेगा ग्लोबल एस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि जो डायमेंशंस चेंज हुई हैं, जो सूरत हाल चेंज हुई है बिटवीन ईरान, इज़राइल एंड अमेरिका, वो हमने सामने ज़रूर रखनी है। ठीक है, हमारा नेबरिंग कंट्री है ईरान और हमारे इसके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। हमने इसको पहले भी ईरान को एडवाइस किया था कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से मल्टीटास्किंग करता आया है पूरी दुनिया में, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखे ईरान। लेकिन उस वक्त ईरान ने नहीं सुनी, बट देन अगेन हो गया, बायगॉन्स और बायगॉन्स, ख़त्म होगी बात, आगे चलते हैं। अभी जो सिचुएशन है उसको हम ग्लोबल एस्पेक्ट में देखेंगे। हमने मल्टीपल इश्यूज़ जो है, जो ईरान इस वक्त फेस कर रहा है, उनके सोल्यूशंस भी हम उनके सामने रख रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हम ईरान को हेल्प आउट करने के लिए भी तैयार हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम ईरान शुड ऑल्सो रियलाइज एंड दे शुड फेस द रियलिटी चेक। और वो रियलिटी चेक ये है कि इस वक्त ईरान जो है उसको जो हीट फेस करनी पड़ रही है फ्रॉम अमेरिका एंड इज़राइल, उसको भी उसने काउंटर करना है। और कैसे करना है, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। ईरान ठीक है अपनी जगह, वो फर्म स्टैंस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और हर एक को करने पड़ते हैं। इट्स नॉट ओनली ईरान, ठीक है, हर एक को करने पड़ते हैं, क्योंकि सोल सुपर पावर है और उसके साथ साथ उसका जनाब एक अलाय है। उन्होंने जिस तरीके से स्ट्राइक किया ईरान पे, वो सबके सामने है, ठीक है, उसका रिस्पांस भी दिया गया ईरान की तरफ से। बट एट द वेरी सेम टाइम अमेरिका इज़ अ सोल सुपर पावर एंड दैट इज़ द रियलिटी, एंड वी शुड लाइक अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर हम उसको इग्नोर करेंगे, इफ़ वी इग्नोर अमेरिका, we should not do that. We should not ignore America. We should understand and we should realize this thing, that the sole superpower does call the shots. ठीक है, अब इसको हम मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे। और हमारी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ईरान और पाकिस्तान की, हम अपने हमसाय मुल्क को हेल्प आउट करेंगे। हम वी विल हेल्प आउट ईरान इन सो मेनी वेज़, ठीक है। ट्रेड भी होगी और उसके अलावा सैंक्शंस लगी हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ईरान को हेल्प आउट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ईरान को हेल्प आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भी देखना है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस ना लग जाए कहीं। सो हमने उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर अब फैसले करने हैं। अब देखें, इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पॉलिश्ड परफॉर्मेंस एट द वर्ल्ड स्टेज इज़ अप्रिशिएटेड। बड़ी पॉलिश्ड किस्म की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की ऑन द वर्ल्ड स्टेज, और इसको मेरे ख्याल में ज़रूर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको जितना हम अपने लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, जो डिप्लोमेटिक लेवल पे यहाँ पे जंग लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, उनको हमें यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। मे इट बी लाइक ऑयल अलाइंसेस या डिप्लोमेटिक जो आर्ट है, उस पर हम बड़े टाइट रोप पे चल रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो है, इट्स वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप व्हेन इट कम्स टू लाइक डिप्लोमेटिक अलाइंसेस, ऑयल अलाइंसेस। और ये बड़ा आर्ट है, डिप्लोमेसी इज़ एन आर्ट बेसिकली। सो हमने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस वक्त, टचवुड, और इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं चीज़ों को कि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। चाइना इज़ अ नेक्स्ट डोर नेबर, उस पर भी काउंट कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। और इसके साथ साथ हमेशा हम बात करते हैं ना कि चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम दोनों के साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं, दोनों ममालिक के साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं, दोनों ममालिक को साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाशिंगटन एंड बीजिंग आर एम्ब्रॉयड इन ए कंपटीशन। उस कंपटीशन को भी मद्देनज़र रखते हुए हम जनाब फिर भी चीज़ों को लेके बड़े अहसन तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे। चाइना के साथ जनाब पाकिस्तान का इकनॉमिक कॉरिडोर का एक जनाब एग्रीमेंट है, एक जनाब चल रहा है सिलसिला, बड़े अरसे से चल रहा है, उसको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। स्टिल पाकिस्तान हैज़ मैनेज्ड टू सिक्योर अ डील विद अमेरिका, मे इट बी लाइक ऑयल इन्वेस्टमेंट, या उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो रिज़र्व्स की बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन होगी, अमेरिका यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा जनाब ऑयल रिज़र्व्स को, उसको भी हमने जनाब यहाँ पे पुल कर लिया है, उसको भी हमने मैनेज कर लिया है यहाँ पे, विच इज़ अ बिग थिंग। इट इज़ अ बिग थिंग। सो वी आर कीपिंग अ बैलेंस, और वी आर सोल सुपर पावर। अमेरिका को भी हम जनाब साथ लेके चल रहे हैं। एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लाइक, यू नो,
inclined, I would say, I will use this word, کہ جناب the Trump administration is inclined towards Pakistan and they are happy with Pakistan. And I can say that as of now, they are happy with Pakistan and they are inclined towards Pakistan, and we are managing it very tactfully and very successfully. So this چیز کو ذرا ضرور مد نظر رکھیں اور اس چیز کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ it is good for Pakistan اور یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھیں تو لانگ رن میں اس کے بڑے اثرات ہوں گے، اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوں گے پاکستان پہ. سو ہم اس کو کیسے لے کے چیزوں کو آگے چلیں گے، دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو اس ناؤ، کیونکہ دیر از اے ونڈو آف اپرچونٹی وچ از دیئر فار اس، اینڈ آئی پرسنلی تھنک اور وی شوڈ لائک پل اٹ آف اینڈ وی شوڈ لائک مینیج تھنگس ان اے ویری ویری ٹیکٹفل وے، جیسے کہ ہم ابھی کر رہے ہیں. سو اسی طرح کنٹینیوٹی اگر رہتی ہے تو نتھنگ لائک اٹ. ایک اور چیز جو میں پولیٹیکل ڈسکشن کرنا چاہوں گا اور وہ ڈومیسٹک لیول پہ میں کرنا چاہوں گا، اور اس کو بھی میں ضرور مد نظر رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پہ اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی والے جو اگر 5 اگست کی میں بات کروں کہ ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ سی دیٹ کریٹنگ اینی ریپلز، کوئی ایسی ویوز یا ایسے ریپلز کریٹ نہیں کر سکے گی 5 اگست کی جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ہم ڈیمونسٹریشن کریں گے اور اپنی مسل پاور شو کریں گے. پی ٹی آئی والے جو بات کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ، کیونکہ پہلے کئی مرتبہ یہ ایکسرسائز ہو چکی ہے اور انفارچونیٹلی وہ امپیکٹ ایز سچ کریٹ نہیں کر پائے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں جناب کہ ہم اسمبلیوں سے بھی باہر نکل سکتے ہیں. تو اگر اسمبلیوں سے پی ٹی آئی والے باہر نکلتے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ جناب پروونشل اسمبلیز ہو، یس اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اس کی ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا ڈراسٹک سٹیپ لے پائیں گے، کیونکہ اس کے اندر بھی پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے اندر وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی اتحادی جماعتوں کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسمبلیوں سے باہر نکل آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی والے ان میں بھی ایک گروپ کہتا ہے کہ رہنا چاہیے اسمبلیوں میں اور سسٹم کے اندر رہ کے فائٹ کرنی چاہیے، اور ایک گروپ کہتا ہے کہ جناب ہمیں واک آؤٹ کر لینا چاہیے. سو اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ بھی میں ڈسکس کرنے چاہوں گا. اور وین اٹ کمس ٹو لائک ڈپلومیسی، وین اٹ کمس ٹو لائک انٹرنیشنل ریلیشنس، تو اس پہ میں بات کروں گا ڈاکٹر ہما بقائی سے. ڈاکٹر صاحبہ، ایران کے پریزیڈنٹ 2 روزہ دورے پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ صرف پاکستان اور ایران کے ریلیشنز اچھے ہو رہے ہیں یا اس کے کوئی گلوبل ڈائمنشنز بھی ہیں؟ دیکھیے ایران اسرائیل کی جو جنگ ہوئی، اور اس کے بعد ایران نے کم از کم یہ ضرور اسٹیبلش کیا کہ وہ یہ پریشر سسٹین کر سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ویسٹرن ایکویژن ہے وہ بجائے اس کے کہ فورس استعمال کی جائے، دوبارہ نیگوسیشنز کی طرف بڑھ رہی ہے. آئی لارجلی تھنک کہ یو ایس پاکستان کو ایز اے برج اسٹیٹ دیکھتا ہے ایران کے ساتھ تعلقات یا نیگوسیشنز بہتر کرنے کے لیے. اس پہ نیوکلیر نیگوسیشنز بھی شامل ہو سکتی ہیں، ایران کی پراکسی وار کے حوالے سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے، اور اوور آل ایران کا کردار مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں بھی ہو سکتا ہے. تو بائی لیٹرل تو ہے ہی، پاکستان ایران کے تعلقات میں تعطل آیا ہے، مسائل ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کو پتہ ہے انفلٹریشن ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے، تو وہ ہمارا ایک سور پوائنٹ ہے. لیکن ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں، فار ایگزامپل بارڈر مارکیٹس، بیٹر بارڈر مینجمنٹ، جس میں پاکستان اور ایران دونوں میں کنورجنس ہے کہ اب جو بارڈر ایشوز ہیں وہ مل کے ایڈریس کیے جائیں گے. اور سیریسلی اسپیکنگ ایران بھی دوست ڈھونڈ رہا ہے نا، ایران کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کا سامنا رہا ہے عرصے تک، اور اس وقت وہ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اوور نائٹ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو ایران جو اسے چائنا کلٹیویٹ کرتا ہے اس کو بہت اچھے طور پہ دیکھتا ہے، جس طرح رشیا اسے کلٹیویٹ کرتا ہے، جس طرح افغانستان اس کو اپنی ایکویژن میں لے رہا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ پاکستان ایمرجز ایز اے نیچرل الائی، جو اس جغرافی کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. پھر ظاہر ہے ہمارا ایک مسلم ورلڈ کی ڈائمنشن ہے، ہماری ایک بہت بڑی شیعہ کمیونٹی ہے جو زیارتوں کے لیے ایران جاتی ہے. تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں کنورجنس ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ تعلقات صرف بائی لیٹرل نہیں ہیں، اس کی ایک گلوبل ڈائمنشن بھی ہے. اچھا، جو یہ انکلینیشن تھی ایران کی ٹورڈز انڈیا، اور ہم بار بار ان کو بتاتے بھی رہے، ان کو کہتے رہے جناب کہ یہاں سے ذرا تھوڑا سا دے شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ، وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، انڈیا تو اس وقت ایک بڑی مشکل اسپاٹ میں ہے، کیونکہ انڈیا بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. تو تقریباً 10 سال سے انڈیا بوتھ سائڈز آف دا فینس کھیلتا تھا.
اور اس میں کہتی ہوں اس نے 2 ویلویٹ ڈیورسز لی تھی. ایک ویلویٹ ڈیورس اس نے ماسکو سے لی تھی اور ایک ویلویٹ ڈیورس اس نے ایران سے لی تھی, تاکہ وہ جو ویسٹرن فریم آف تھنگز ہے اس میں اپنے آپ کو اچھے طور پہ ان کر کے مفادات حاصل کر لے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے ایران سے بھی تعلقات صحیح رکھتا تھا. منموہن سنگھ صاحب جا کے وہاں فارسی کے شعر پڑھتے تھے جب ہر کبھی ایک سچویشن تھی, اور ماسکو کے ساتھ بھی وہ آئل وغیرہ خریدتے رہے. لیکن یہ ماسکو میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور ایران میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انڈیا یہ گیم کھیل رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو بلاک بن رہا ہے اس میں انڈیا کہیں فٹ ان نہیں ہوتا, بلکہ اب تو ٹرمپ جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں کہ انڈیا شوڈ میک اٹس چوائسز, کہ یا تو وہ ایس سی او میں کھڑا ہو جائے, یا تو وہ برکس میں کھڑا ہو جائے, یا پھر وہ ہم سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی سیٹ مانگ لے, یا یہ سمجھ لے کہ وہ ہمارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. سو آئی تھنک آفٹر اے ویری لانگ ٹائم انڈیا از بینگ آسکڈ ٹو میک a clear cut choice. یہ جو ہارڈ ہیجنگ ہوتی تھی, پلینگ بوتھ سائڈ آف دا فینس تھا, انڈیا کے لیے مشکل ہو گیا. سو یہ جو مارکیٹ کرتا رہا انڈیا اپنے آپ کو ویسٹ میں the last like so many years, سو کہ میں یہاں پہ ہیجمنی اپنی کریٹ کر سکتا ہوں اس ریجن میں, سو دیٹ از اوور. تو the west is not buying that anymore. دیکھیے مشکل وہ کم بیک کرتا ہے. اچھا, ہاں انڈیا کم بیک کرتا ہے. اس وقت میں کم از کم اس کو جو اس وقت صورتحال ایمرج ہو رہی ہے, میں اس کو مودی ٹرمپ مومنٹ کہتی ہوں. اچھا, اینڈ لارجلی ٹرمپ مومنٹ. اٹس ناٹ ہاؤ یو ایس انڈیا ریلیشنز ول پروسیڈ, کیونکہ انڈیا کا بہت کلاؤٹ ہے یو ایس میں, اس کی پینیٹریشن ہے وہاں کے تھنک ٹینکس میں, اس کی پینیٹریشن ہے وہاں کے پالیسی سرکلز میں, تو اس کو وہ بروئی کارڈ لائے گا. وہ لابیسٹ ہائر کرتا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے بڑھانے کے لیے پینٹاگن میں اور ادھر ادھر. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا از گوئنگ ٹو گیو اپ دیٹ ایزیلی. وہ اپنی اس کنورجنس پہ کام کرے گا. اس وقت جو صورتحال ہے انڈیا مشکل میں ہے, اور یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں اس کو ابھی دیکھنا ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دس وزٹ, ایرانین پریزیڈنٹ کے وزٹ پہ, اب اس میں آپ نے کہا کہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس پہ بھی اثر انداز ہوگا وزٹ, آپ نے کہا اس کا امپیکٹ ہوگا. چلیں ان سو مینی ورڈز یو ہیو سیڈ اٹ, آپ اس میرے سے ایگری نہیں کر رہی. خیر اینی ویز, نہیں آئی ایگری ود یو, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر آپ ویسٹرن تھاٹ پروسیس اس وقت دیکھیں نا, تو ایران کی ریلیونس بڑھی ہے. ایران کی ریزیلینس نے ایران کی ریلیونس کو بڑھایا ہے. سوچ یہ تھی کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ تھا جس میں انہوں نے ایرانین پراکسی نیٹ ورکس کو تباہ برباد کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا, نتیجتاً انہیں لگا تھا کہ اب ایران کسی ریزسٹنس کے قابل نہیں رہا ہے, کیونکہ دہائیوں سے جو ایران کی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا تھا, اور مڈل ایسٹ میں اس کی پراکسیز تھیں جو اس کی جنگ لڑتی تھیں. حزب اللہ تھا, حماس تھا, سیریا میں پریزنس تھی. تو آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے ایرانین پراکسیز کو بھی مڈل ایسٹ میں ختم کیا ہے, اور پھر وہ بہت عرصے سے ایک ڈائریکٹ ایران کے ساتھ کانفرنٹیشن چاہتا تھا, اور اس میں امریکہ کو بھی لانا چاہتا تھا. لیکن وہ ہوا, اور جتنی تیزی سے امریکہ آیا تھا اتنی تیزی سے امریکہ اس سے باہر نکلا, اور پھر وہ میڈیشن کے رول میں چلا گیا. لیکن ایران کی ریلیونس ری ایمرج ہوئی ہے, ری اسٹیبلش ہوئی ہے. اف یو ٹاک اباؤٹ دا پراکسیز, ٹھیک ہے, جو کہ ایران نے اسپریڈ کی ہوئی ہے, کی تھی ابھی بھی, مطلب ابھی دیکھیے حماس بہت ویک پوزیشن میں ہے, حزب اللہ بہت کمزور پوزیشن میں ہے, سیریا میں تو بالکل ایکویژن ہی تبدیل ہو گئی ہے, عراق میں سپورٹ ہے ایران کے لیے ابھی بھی بیکاز شیعیٹ رجیم ہے. لیکن یہ بھی تمام چیزیں جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہے اس میں دا رائز آف ایران از یو ایس بلنڈرز. لیکن مجھے ایک بات جو سمجھنا چاہ رہا ہوں میں, مجھے ایجوکیٹ کر دیں آپ, کہ جناب یہ پراکسیز جو ہے ختم کر دے گا ایران کا جو انفراسٹرکچر تھا نا ان پراکسیز کا, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ تباہ ہو گیا. اب جب ہاں میرے خیال ہے کہ اس وقت بے انتہا کمزور, ویکسٹ فوٹنگ ایور. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آبجیکٹیوز تھے جو اسرائیل کے تھے یا فار دیٹ میٹر امریکہ کے تھے, دے ہیو میٹ دوز آبجیکٹیوز, رائٹ؟ دیکھیے جو جنگیں ہوتی ہیں نا ان کے ایک ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں اور ایک انٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جو ڈیبیٹ اٹھ رہی ہے اسرائیل کی اتنی اگریشن, asymmetric use of war, excessive use of war, مطلب اسرائیل کو اس سے زیادہ کھلی چھٹی مل نہیں سکتی تھی, لیکن اس کھلی چھٹی نے شاید اس وقت بیک فائر کیا ہے. ایک کے بعد ایک اسٹیٹ جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن پہ جا رہی ہے. یورپ تو بالکل ان سے علیحدہ ہو گیا. تل اویو کے اندر جو ڈیمانسٹریشنز ہوئی ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف, جہاں وہ پیلسٹینین بچوں کی تصویریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ یوزنگ اسٹارویشن ایز اے وار اسٹریٹجی بند کریں, ایز اے ٹول آف وار بند کریں. تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے لیے بھی اٹس ناٹ دیٹ ایزی, کیونکہ جو گلوبل اوپینین ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہو گیا. اور آپ یاد کیجیے ران صاحب کہ
شروع میں جب ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ نیریٹو وار ہار رہے ہیں، اسرائیل نیریٹو وار ہار رہا ہے، پی آر وار ہار رہا ہے۔ یہ جو وزٹ ہے ایرانین پریزیڈنٹ کا 2 دن کا، اس میں آپ نے ایک ذکر کیا کہ اس میں جناب اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، نیوکلیئر پہ بھی، ایرانین نیوکلیئر کیپیبلٹی پہ بھی بات ہو سکتی ہے، وہ کیا بات؟ ایران نیوکلیئر کیپیبلٹی پہ بات کا میں نے نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ پاکستان ایک برج اسٹیٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ایران۔ ہمارے یو ایس کے تعلقات اس وقت میں کہتی ہوں ایک بار پھر ایک گڈ اسپیس میں، مطلب بہت عرصے تک ہماری وہ گڈ اسپیس انڈیا نے لے لی ہوئی تھی۔ You think that everything is going to be hunky dory between us and America for long? یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت کم از کم پاکستان امریکہ کے تعلقات، اگین دا ٹرمپ مومنٹ، مجھے نہیں پتا اس کی کتنی سسٹینیبلٹی ہے، لیکن ٹرمپ مومنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت عرصے بعد ایک بہت اچھی فوٹنگ پر ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ مطلب سمجھیے کہ جو ہمارے افغانستان کے حوالے سے مسئلے تھے یا ٹیررزم کے حوالے سے مسئلے تھے، بٹ ان ٹرمز آف ٹریڈ، ان ٹرمز آف ادر کولیبوریشنز، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اچھی کانورسیشن ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ہمارے کوریڈورز آف پاور کے بیچ میں ہو رہی ہے۔ اس کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے آئی ہیو ہیوج کویسچنز، اور پھر میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اس کی کیا قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے، کیونکہ ہم جب بھی امریکہ کے ساتھ کنورجنس میں گئے ہیں ماضی میں، اس کی جو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی ہے وہ سخت ہو رہی ہے، بی اٹ دا کلیشنکوف کلچر، بی اٹ دا ڈرگ کلچر، بی اٹ ادر ایشوز، بی اٹ دا فیکٹ دیٹ پاکستان واز جسٹ سورٹ آف ڈن اینڈ ڈسٹڈ ود، جب کام نکل گیا تو پھر ہم بالکل کنارہ ہو گئے، امریکن ریڈار سے ہٹ گئے، بہت عرصے تک ہمارے تعلقات جو تھے وہ افغانستان کی لینس سے دیکھے جانے لگے، پھر ٹیررزم کی لینس سے دیکھے جانے لگے۔ ہم تواتر کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ جی سیبٹ کو بڑا کریں، ہماری انگیجمنٹ بہت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہو رہا ہے، بالخصوص آن دا اکنامک فرنٹ، جو پاکستان کے لیے بہت خوشائند بات ہے، کیونکہ ہمارا لارجسٹ ڈیسٹینیشن آف آر ایکسپورٹس از دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ابراہیم ایکارڈ کے بارے میں امریکہ جو ہے وہ بڑا سیریس لگتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرمپ بہت سیریس ہے، اوکے، فی الحال تو ٹرمپ از امریکہ رائٹ ناؤ، ٹرمپ بیبی ٹو بگن ود۔ ہاں، سو اگر دیکھا جائے تو پھر ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ یہاں پہ اس ریجن میں آپ کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا دوبارہ نظر آتا ہے مختلف اسٹیٹس میں؟ فلسطینیوں نے نا بہت بڑی قیمت ادا کی ہے 2 اسٹیٹ سلوشن کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے لٹرلی ایک سوسائڈل اٹیمپٹ کی تھی کہ ابراہیم ایکارڈز جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو جائے، کیونکہ پھر پیلسٹینین اسٹیٹ بالکل ارریلیونٹ ہو جاتی، اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کرتا۔ آج صرف عرب اسٹیٹس نہیں، یورپین اسٹیٹس، افریقن اسٹیٹس، میرا خیال ہے 36 اسٹیٹس ہیں اس وقت، آئرلینڈ، یو کے نے بھی کہا ہے ہم ریکگنیشن دے دیں گے، بات کر رہے ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن کی۔ تو ابراہیم ایکارڈز اب اگر آتا ہے تو اس میں کم از کم اس بات کی ریکگنیشن آئے گی کہ فلسطین کو ریاست کی حیثیت دی جائے، اور اب آج سمجھیے یہ خبر آئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں شامل ہو جائیں۔ تو اسینشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تھرسٹ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی ریاست پر جو سوال ہے، جو اس کو ریکگنیشن نہیں ہے دنیا میں، وہ چیز ختم ہو جائے اور اسے ریکگنیشن مل جائے، لیکن اس کے لیے اب یہ ہو نہیں سکتا جب تک فلسطین کو ریاست کا درجہ نہ دیا جائے۔ 2 اسٹیٹ کا جو ہے 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف اگر چلا ہو جاتی ہے، تو ابراہیم ایکارڈز امپلیمنٹیبل ہے، یہ آپ کو نکلتا ہوا نظر آتا ہے سلوشن؟ بہت مشکل ہے کہنا، لیکن اگر ابھی بھی نکلا تو کب نکلے گا، کتنا بلڈ شیڈ اس کے 2 اسٹیٹ۔ دیکھیے آپ مجھے 1 منٹ، آپ مجھے پتہ ہے، آپ اس پہ دیکھیے ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جو کچھ دنیا نے حصول امن کے لیے حاصل کیا تھا 2nd ورلڈ وار کے بعد، all of that is at stake. United Nations is at stake, humanitarian law is at stake, human rights, UN Charter is at stake. تو جو کچھ حصول امن کے لیے کام کیا گیا تھا وہ سب ریورس ہو سکتا ہے اگر مڈل ایسٹرن پالیٹکس کے ڈائنامکس ٹھیک نہیں ہوتے۔ پھر گراس ہاپنگ کر رہا ہوں میں، پھر واپس ایران پہ جا رہا ہوں۔ ایران پہ مجھے بتائیں، ایران کی اس وقت جو سچویشن ہے سب کے سامنے ہے، پراکسیز کا آپ نے بتا دیا کہ اس وقت جناب لوسٹ لیول پہ بالکل گرا ہوا ہے ان کا گراف، وچ دے ور گڈ ایٹ، ایرانیز ور گڈ ایٹ۔ اب اس کو دوبارہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو باتیں جو اسرائیل یا فار دیٹ میٹر امریکہ جو چاہتا ہے کہ ایران شوڈ ڈو، وہاں پہ 0 ٹالرنس ہے وین اٹ کمس ٹو لائک نیوکلیئر انریچمنٹ،
یا نیوکلیئر کیپیبلٹی، تو وہ آپ کے خیال میں ہوتی ہی نظر آتی ہے آپ کو ایران میں؟ دیکھیے ایران میں جو ان کی سب سے بڑی خواہش ہے، اسرائیل کی بھی اور شاید ویسٹرن کیپٹلز کی بالخصوص واشنگٹن کی، وہ چینج آف رجیم ہے. وہ چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے رجیم چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں نظر آتی، اچھا. کیونکہ ون دس از ریزیلینٹ، اور دو جو یہ حالات بنے اس سے جو ہمیشہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں، کمزور نہیں ہوتی. اچھا. جب آپ اندر سے جو حکومتیں گرتی ہیں پھر وہ واقعی گرتی ہیں، لیکن جو رجیم چینج، جو رجیم انجینئرنگ ہوتی ہے یہ بیک فائر کرتی ہے. آپ کے خیال میں جس طریقے سے یہ کانفلکٹ ہوا تھا، جو ختم ہوا بٹوین اسرائیل، امریکہ اینڈ ایران، ٹھیک ہے، اس میں جو پینیٹریشن ہو چکی ہے ایران کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اتنی لارج لیول پہ ہے، مطلب اتنے لارج اسکیل پہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو رجیم چینج ایران میں نظر نہیں آتا؟ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ پہ مجھے نہیں ایسا ہوتا ہوا نظر آتا. پہلی وجہ تو یہ کہ بالکل صحیح کہا آپ نے، اسرائیل نے زبردست پینیٹریشن کی تھی، اور جو حزب اللہ کا گرنا تھا لیبنن میں، اس کی بھی پینیٹریشن اسرائیل نے اس وقت کی تھی وین دے ور ان سیریا. تو یہ انٹیلیجنس پینیٹریشن میں آپ اسرائیل کو بیٹ نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک. وہ کرتا ہے. وہ انہوں نے ایران میں بھی زبردست کی بھی تھی، اور جو آپ نے انیشلی ایران میں نقصان دیکھا تھا جہاں نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی مارے گئے اور لوگ بھی ان کے بڑی پریسائز ہٹس جی پریسائز ہٹس تھیں، کولیٹرل ڈیمیج اس میں بہت کم تھا. جی وہ واز اے ویک اپ کال فار ایران. اس کے بعد آپ کو پتا ہے ایران میں زبردست ہینگنگز ہوئی ہیں. انہوں نے لٹرلی جوت در جوت افغانیوں کو واپس بھیجا ہے، جو ان کا خیال تھا کہ اسرائیل سے پیسے لے کر وہاں پر اسپائنگ کرتے ہیں. تو ایران از فار مور الرٹ دین اٹ واز. تو انہوں نے اس پینیٹریشن کو کاؤنٹر کیا ہے. اور پھر ظاہر ہے جس طرح آپ یہاں انالائز کر رہے ہیں، ایران میں بھی انالیسز یہی ہوا ہوگا کہ حزب اللہ جیسی آرگنائزیشن جو ایک پیرلل کھڑی ہو گئی تھی ملٹری کے ساتھ، وہ آرگنائزیشن جب کمزور پڑی ہے تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو اب all I'm saying is that Iran has not given up. Iran is trying to build it back brick by brick. یہ میں آپ سے گزارش کروں، ایران کا نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن کیا ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ختم ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں. اور میرے خیال ہے یہ بات امریکہ کو اچھے سے پتہ ہے. آپ کے خیال میں جو نیٹ ورک تھا اور وہ اسرائیل حزب اللہ کا، وہ آپ کے خیال میں ختم ہو چکا ہے؟ ٹنل نیٹ ورک کی بات کر رہا ہوں، جو ٹنل نیٹ ورک تو ختم نہیں ہو سکتا نا جی. اس وقت ان کے آرمز کی ترسیل ختم ہو گئی ہے، جو سپلائی ہوتے تھے. جو ٹنل نیٹ ورک، وہ ٹنل نیٹ ورکس تو آئی ایم شیور دے دیر. اینڈ آئی تھنک اتنی جلدی ختم نہیں نہ ہو سکتا. وہ تو ایک چیز انہوں نے ایک پورے شہر آباد کیے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایون پیلسٹائن میں ختم ہوا ہے. آپ دیکھیں پیلسٹائن میں بھی، غزہ میں بھی کتنی بامبنگ کی ہے اسرائیل نے، کتنی بامبنگ کی ہے. مطلب از انپریسیڈنٹڈ یوز آف فورس. مطلب یہ تو جنگ تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو یک طرفہ حملے ہیں اور یک طرفہ سمجھے ظلم ہے. اس کے باوجود پیلسٹائن جو ہے وہ سروائیول موڈ میں ہے، اور دنیا کو یہ سوچ کی طرف آنا پڑا ہے کہ یہ اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتے. جنگ بندی ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو. میں بات کرنا چاہوں گا اختیار ولی خان سے، جو کہ مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، اور کامران مرتضیٰ سے جن کا تعلق JUI سے ہے، JUIF سے کہہ لیں. ان سے بات کروں گا. اختیار صاحب، آئی ایم کمنگ ٹو یو. جی آئی ہیو اے کویسچن. PTI جو ہے وہ جو کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وی کین واک آؤٹ آف دا نیشنل اسمبلی اور دا پروونشل اسمبلیز. ون سیکنڈلی وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات جو ہیں وہ پنڈی سے کیے جائیں، کیونکہ حکومت کے پاس ایز سچ کوئی اختیارات نہیں ہے. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا مبشر صاحب. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ کوئی ایسا ہی الیکشن چاہیے جس میں ان کی کامیابی ہو، اور بغیر بیساکھیوں کے ان کو الیکشن جیتنے کی کوئی عادت بھی نہیں ہے اور ان کی کوئی ہسٹری بھی نہیں ہے. دیٹس وائی دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا اسٹیبلشمنٹ. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن بچا بھی نہیں ہے، اور کوئی آپشن ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا. الیکشن اگر آپ پاکستان میں دوبارہ بھی کرا دیں، سے بارہ بھی کرا دیں، آپ 4 بار نہیں 10 بار بھی کرا دیں گے، جس میں پاکستان تحریک انصاف جیتے گی نہیں. عمران خان نے ایک ہی آواز لگانی ہے کہ نو بال. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کیا، ایران کیا،
ترکی کیا, چائنا کیا, رشیا کیا, قطر کیا, یو اے کیا, سعودیہ کیا, ہر بندہ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان میں اپنا انٹرسٹ دکھا رہا ہے. آپ کی اکانومی, فارن ایکسچینج ریزرو یہ اس وقت تقریباً 14 سال کی سب سے ہائیسٹ اسکور پہ وہ اس پہ گراف پہ وہ پہنچ چکے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں 1,40,000, یہ 22,000 میں چھوڑ کر گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اگر چل رہی ہیں تو مینس کے پاکستان بڑھنے لگا ہے, So you پاکستان mean to ترقی say کرنے لگا ہے. you mean to say اختیار صاحب کہ there is no need for new elections. لیکن کامران صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کی یعنی کہ مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ ایک فریش الیکشنز ہونے چاہیے. سو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب الیکشنز کی ضرورت نہیں ہے ایز سچ, اور پی ٹی آئی کو تو 2018 والے الیکشن چاہیے. سو آپ بھی اسی چیز پہ ابھی بھی قائم ہے کہ فریش الیکشنز ہونے چاہیے, یا آپ کا کوئی ارادہ چینج تو نہیں ہو گیا؟ یقیناً فریش الیکشن ہونے چاہیے, اور ان الیکشن کے بغیر جو ہے یہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل تو ہو کے رہا ہے مگر گھسٹ کے چل رہا ہے. تو یہ گھسٹ کے چلنے والا معاملہ جو ہے وہ ملک کو نہیں چلا پاتا ہے. کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جا پا رہا گورنمنٹل لیول سے, اور گورنمنٹ کی اپنی جو لیجیٹیمیسی پہ سوالات ہیں. تو اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ ایک نئے الیکشن کروا کے چھوڑ دیجئے اس میں جو نا جو ان الیکشنز میں ہوا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس سے پچھلے الیکشن میں ہوا تو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور سارے جو ہے نا چیپٹر کلوز کر کے, سارے جو ہے نا کتابیں بند کر کے آگے فیئر اور فری الیکشن کروا دیتے ہیں, اور ایک ایسا الیکشن جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو. اور اس کے بعد آگے 5 سال جو بھی حکومت آئے اس پہ ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں گے. میرا خیال ہے یہ زیادہ جو ہے ملک کے مفاد میں ہوگا. اگر اس طرح سے نہیں کریں گے تو ایک طرف تو جو ہے یہ اس طرح سے جو کچھ معاملات چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے, اور دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بڑے ڈیسیجن نہیں لے پائے گی. الیکشن کروانے کے لیے ایک قومی حکومت ٹائپ کی چیز جو ہے فارم کی جا سکتی ہے. میں کیئر ٹیکر حکومت کا حامی نہیں ہوں. کیئر ٹیکر حکومت جو جس طرح سے مسائل پیدا کر کے جاتی ہے یا جو کچھ کر کے جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو ہم اس بات کو طے کر سکتے ہیں آل پارٹیز کر کے کہ جی یہ فلاں اس طرح کی گورنمنٹ ہوگی, اس کی فارمیشن طے کر لیں, کوئی اچھا شخص, اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی طے کر لیں آل پارٹیز میں کہ یہ الیکشن کمیشن ہونا چاہیے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بطور ضامن ہو. یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے جو ہے 25% اگر سارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں 25% مسائل جو ہے پاکستان کے حل ہو جائیں گے. اس میں ساتھ یہ بھی گارنٹی ہونی چاہیے کہ اگلے 5 سال تک پھر کوئی اس میں اس سسٹم کے اندر مداخلت نہیں کرے گا. پھر جو رزلٹ آئیں گے ہم کو ایکسیپٹیبل ہوگا. اچھا, ڈو یو ایگری ود دیز تھنگز, 3 suggestions which like کامران صاحب has come up with? اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. جب 4 سال پورے ہو جائیں گے تو حکومت جب 5ویں سال میں داخل ہوگی تو پھر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن, ٹرانسپیرنسی کا عمل, اور تمام پولیٹیکل پارٹی اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا, میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوگا, اور آنے والا جو الیکشن ہے اس کو ایک بہتر اور شفاف الیکشن بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. لیکن اسپونٹینیسلی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب کسی کی فرمائش پر, مطلب اس وقت جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, یا ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو مطلب کسی ایک یا 2 جماعتوں کے کہنے پر اس طرح کا عمل درآمد میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے. تو بہتر ہے لیٹس ویٹ فار سم ٹائم, اور میرے خیال میں یہ وقت ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کا, پاکستان کی ترقی کا. مطلب میرے خیال میں بھی گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے سیاست میں ہوں. جس بھنور سے کشتی کو نکال کے لایا گیا ہے, جس خراب ماحول سے پاکستان کو نکال کے لایا گیا ہے, اور جس اچھے ڈگر پہ وہ چل پڑا ہے, آپ کی اکانومی کی ری ڈائریکشن ہو چکی ہے, آپ کی جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں اس کی ری ڈائریکشن ہو چکی ہے, تو تھوڑا سا ملک کو چلنے دیں. ہماری ریزرویشنز ہوتی ہیں, ہمیشہ ہوتی ہیں. ہم نے تو پرویز مشرف کے دور میں اتنی ماریں کھائی ہیں کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور فاشسٹ حکومت آئی 2018 میں, ہم نے اتنی مار کھائی, حالانکہ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ اس اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اور لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ ہمارے ساتھ نہیں مانے, تو ہم ان کے ساتھ, ہم نے پھر مولانا صاحب کو بھی ایگری کیا کہ چلے اکیلے فیصلے نہیں کرتے ہیں, جو دوستوں کی رائے ہے اسی طرح کرتے ہیں. تو ہم پیپلز پارٹی کے کہنے پر ہم نے ان کا مانا, اور ہم مولانا صاحب کو بھی منا کر اس اسمبلی میں چلے گئے. لیکن اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا, 16 کلو ہیروئن کے جو پرچے ہم نے بھگتے ہیں,
ہم نے مریم کو دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے حمزہ کو دیکھا، ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھا کہ ان کو صاف پانی کے کیس میں بلا کے گندے پانی میں بٹھا دو، ہم نے سعد رفیق اور سلمان رفیق کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے احسن اقبال پہ تو فائرنگ تک کرا دی گئی تھی، ایسا بیانی اور ایسے نیریٹیوز گڑے گئے تھے۔ تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہم پیس کی طرف چلے جائیں، تھوڑا سا اکانومی کی گروتھ کی طرف چلے جائیں، ملک بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو 2 سال کی بات ہے، گزرنے دیں، ملک کے لیے کام کریں، آئے مل کر چلتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں باتیں، یہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، نہ میں کرتا ہوں نہ میری جماعت کرے گی، اس پہ انشاءاللہ پھر کام کرتے ہیں۔ کامران صاحب وہ اختیار صاحب تو کہتے ہیں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک بفور ٹائم، الیکشنز آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن بفور ٹائم، بٹ واٹ اف ان بٹوین یہ جو بیچ والا اسپین ہے جس میں یہ وارننگز یہاں پہ تھرو کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جناب ہم لوگ جناب اسمبلیوں سے باہر نکل سکتے ہیں، پروونشل ہو یا نیشنل، اس میں جے یو آئی کیسے لے گی؟ مولانا صاحب اس کو کیسے لیں گے؟ کیا مولانا صاحب جو ہیں وہ ول ہی بی پارٹ آف دیٹ واکنگ آؤٹ آف دا اسمبلیز تھنگ، اس کو سپورٹ کریں گے، خود بھی کریں گے، یا پی ٹی آئی کا انڈیویجول فیصلہ ہوگا وہ اگر وہ کرتے ہیں تو؟ اس بات پہ طے کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو ایجنڈا بنا لیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ باقی 3.5 سال جو ہے وہ جس طرح سے اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کل الیکشن کروا دی جائے، یہ بھی ہو کہ درمیان کا رستہ جب آل پارٹیز ہوگی تو کوئی رستہ نکل پائے گا۔ تو اس بات کو ایجنڈا بنا کے ہم آگے بڑھیں۔ ایک اور مسئلہ آپ دیکھیے کہ میجارٹی جو اس میں ان کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کی، ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، اور اگر جو ہے نا انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے اسمبلیوں سے نکل جانا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک ویکیوم پیدا ہو جائے گا، بہت بڑا ویکیوم پیدا ہوگا، اور ان اسمبلیوں کی جو رہی صحیح وقت ہے، پہلے تو وقت وہ نہیں ہے جو کہ پارلیمان کی ہونی چاہیے، مگر جو رہی صحیح وقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ بالکل جو ہے نا یک طرفہ قسم کی اسمبلیاں بن جائیں گی، اور یک طرفہ اسمبلیاں جو ہے اس میں پھر اس کا کنٹینیو ہونا وہ مزید جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ اس بات کو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھنے کی کوشش کریں، اور راستہ اس وقت نکالا جا سکتا ہے، اب وقت ہے۔ آپ اس بات کو ایجنڈا کر کے ان کو خود آفر کریں، جو حکومت میں ہوتا ہے وہ مذاکرات کی آفر کرتا ہے، اور ان کو مذاکرات کی میز پہ لائیں، اور اس میز کے آنے کے بعد جو ہے ان بٹوین کوئی رستہ نکالیں۔ باقی رہ گیا کہ ہم ان اسمبلیوں میں کنٹینیو کریں گے یا نہیں کنٹینیو کریں گے، ظاہر ہے یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کو پارٹی کے سامنے رکھنا پڑے گا، اور ہمارے ہاں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں لے سکتا اس طرح۔ جی، اگر جو بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ اسمبلیوں کو چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہمیں نہیں پتا، لیکن ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اس میں اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا، اور اسمبلیز جو بھی ہیں چاہے نیشنل ہیں چاہے پروونشل ہیں، وہ ایک سچویشن بن جائے گی۔ سو اس میں آپ لوگ کیا آفر کریں گے پی ٹی آئی کو؟ لیٹس سٹ ٹوگیدر اکراس دا ٹیبل، بیٹھ کے کوئی مسئلے مسائل حل کر لیتے۔ ایسا ہے رانا صاحب، دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ ہم جب یہ لوگ حکومت میں تھے تو ہم نے عمران خان کو، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے ان کو چارٹر آف اکانومی کی آفر کی تھی ود دا کنٹینیویشن، کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ویسے ہی کیا کر آئے ہیں کہ ہمارے پاس 200 اکانومسٹ کی ٹیم ہے، پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے دیکھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز اگر ہوئی تھی تو اس میں بھی عمران خان صاحب اول تو آتے نہیں تھے، اور اگر آتے تھے تو اپنے مخالفین سے وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ اب یہ تھا ان کا رویہ۔ ہمارا رویہ دیکھیں کہ اب یہ اس حکومت کو بنے ہوئے 1.25 سال ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے 5 بار سے زائد عمران خان کو اور تحریک انصاف کو براہ راست ڈائلاگ کیا، اس کی دعوت دی ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ان کا آپ نے کامنٹ سنا ہو، کہتے ہیں ہم آپ سے کون بات کرتا ہے، آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ مطلب ان کو بار بار ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک چلے ایگو تو نہیں ہوتی ہے لیکن ایک سیلف ریسپیکٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ مطلب آپ بات سول سپریمیسی کی کرتے ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی کی کرتے ہو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آرمی چیف کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تو DGI SI کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی۔ یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کا طرز تکلم ہے۔
اب آپ کہتے ہیں کہ پھر بات کریں. یقیناً مجھے اپنی قیادت کا پتہ ہے. میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ پاکستان کی خاطر وہ اپنی ایگوز نہیں رکھتے. وہ ملک کی خاطر بڑھنے والے لوگ ہیں. دیکھا ہے ہسٹری ہے ان کی. الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ عمران جب وہ لفٹر سے گرے تھے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا نواز شریف ان کے پاس چلے گئے کہ اگر آپ کہتے ہیں ہم الیکشن پوسٹ پون کر سکتے ہیں. رواداری یہ رکھ رکھاؤ یہ تربیت میں شامل چیزیں ہیں ہماری. ہم پھر بھی کریں گے, ضرور کریں گے. اور حالانکہ ان کی اپنی جو ہسٹری ہے, جو ٹریک ریکارڈ ہے, وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے. انہوں نے پوری فاشزم اپنی پروف کر دی تھی اپنی 4.25 سال کی حکومت میں. ہم پھر چاہتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل پارٹی بننے کا موقع دینا چاہیے, ان کے ساتھ پولیٹیکل بات ہونی چاہیے, بشرط یہ کہ یہ لوگ خود بھی یہ ارادہ رکھتے ہوں. اگر ایک بندے کی اپنی نیت ایسی نہ ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا یہ 9 مئی کو لے کے ہمیشہ کہتے تھے, میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں, یہ کہتے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں جی, جھوٹے کیس ہے تو فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. ادھر سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ آپ نے 8 اگست سے پہلے سارے فیصلے سنانے. 5 اگست کو یہ لوگ کہتے ہیں نا, یہ جس طرح فواد چودھری نے میں نے آپ کو بتایا کہ پروسیکیوٹ کیا, 70-80 لوگ اور بری ہو گئے جی. اور فواد چودھری نے کہا کہ میں منی بیگ گارنٹی فلم دیکھ رہا تھا, میں تو اس میں بیٹھا ہوا تھا. اب جو 5 اگست کی ان کی تیاری ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ساری پی ٹی آئی سینما ہال میں بیٹھ کے منی بیگ گارنٹی مووی دیکھے گی, تحریک شہری کوئی نہیں چلائیں گے. تھینک یو. چلو میں کامران صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اختیار ولی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں نے دونوں چیزوں کو یہاں پہ ڈسکس کیا جی, اور دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر ہم چلے آج اپنے شو میں. اور جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایران اور پاکستان کے وزٹ کی, اور جہاں پہ 2 ڈے اسٹیٹ وزٹ ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, اس میں بھی ہم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی. فی الحال I'll have to wind up over here جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.